अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। इक़्तिदार के ऐवानों में कौमी असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील की खबरें बाज़गश्त कर रही हैं। ज़राए ये इत्तला दे रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कौमी असम्बली की 8 अगस्त को तहलील पर इत्तेफाक हो गया है। इस हवाले से बड़ी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। खबर नशर भी हुई और इत्तेहाद में शामिल ये दो बड़ी सियासी जमातों में इत्तेफाक के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। इजलास में तमाम इत्तेहादियों को मुद्दत से कबल कौमी असम्बली तहलील किए जाने पर एतमाद में लिया जाएगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा का अपने ट्वीट में कहना था कि कौमी असम्बली की तहलील की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ है। PDM और इत्तेहादी जमातों की मशावरत से फैसला करके कौमी असम्बली की तहलील की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। गो कि कौमी असम्बली की मुकर्ररा कबल तहलील और उसके नतीजे में आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात का इंदिया वफाकी वजीर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब 31 मई को हमारे ही प्रोग्राम में पहले ही दे चुके हैं। मैक्सिमम जो 12 अगस्त की तारीख है उससे पहले अगर चंद दिन पहले वज़ीर आज़म तहलील करते हैं पार्लियामान को, तो वो नवंबर के पहले हफ्ते तक मैक्सिमम जा सकते हैं, पहले 10 दिन तक। ये मुझे बहुत तवक्को है कि उससे पहले पाकिस्तान में आम इंतखाबात चारों सूबों में और वफाक के लिए हो जाए। और अगर कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली की तहलील की जाती है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से ये सियासी हिकमत अमली ज़्यादा और कानूनी हिकमत अमली जो है वो दिखाई देती है। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत के हवाले से 12 अगस्त की जो है वो रात 12 बजे ये उसकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। अगर वज़ीर आज़म एक दिन कबल यानी 11 अगस्त को असम्बली तोड़ने की समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल करें तो इत्तेहादी हुकूमत को ये खदशा है परहैप्स, और जो कि एक इंप्रेशन भी नजर आता है कि सदर पाकिस्तान इस समरी को रोक ना ले, क्योंकि बतौर सदर उनके पास वज़ीर आज़म की समरी मंजूर करने के लिए 48 घंटे का वक्त होगा। और अगर सदर वज़ीर आज़म की जानिब से असम्बली की तहलील की समरी फिल फौर मंजूर नहीं करते तो 12 अगस्त की रात को असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करते हुए असखुद तहलील हो जाएगी और आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई असम्बली के लिए इंतखाबात 60 रोज में करवाने का पाबंद होगा, जो कि बज़ाहिर लगता यही है कि इत्तेहादी हुकूमत नहीं चाहती, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश और जो उनकी जो स्टेटमेंट्स नजर आती हैं जिससे एक महसूस होता है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात 60 रोज के बजाय 90 रोज में हों। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के साथ साथ सिंध की असम्बली की तहलील पर भी ज़राए बता रहे हैं कि दोनों जमातों में इत्तेफाक हो गया है और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 8 अगस्त को तहलील की शर्त पर सिंध असम्बली को भी उसी रोज़ तहलील करने का फैसला किया है, जहाँ इत्तेहादी हुकूमत अपने सियासी फ़ायदे के लिए कबल अज़ वक्त असम्बली की तहलील पर मशावरत कर रही है, बातचीत हो रही है। वहीं इसी तरह का इकदाम उठाने पर अपने सियासी मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाती रही। इसने कहा मैं पूरे मुल्क में एहतजाज करूंगा, उसके बाद इसने कहा जी मैं अब जलसे करूंगा, उसी दिन कहा जी मैं अब असम्बलियां तोड़ूंगा। हर वक्त जो है वो मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, ये चाहता है कि मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। एक जिद्दी शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 सूबाई मुंतखब असम्बलियों की तहलील हुई। ये फर्द वाहिद की ख्वाहिश थी असम्बलियां तहलील करना, जमहूरी प्रोसेस में रखना डालना। तो फर्द वाहिद की मंशा पे असम्बली तोड़ी है। पाकिस्तान की तारीख में जहाँ डिक्टेटर्स ने असम्बली तोड़ी, वहाँ फारूक लगारी ने तोड़ी, वहाँ गुलाम इसा खान ने तोड़ी, आज परवेज इलाही साहब भी उस लिस्ट में शामिल हो गए। और नाज़रीन, सूबाई असम्बली की तहलील से मुतालिक हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की और हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात MQM के जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि असम्बली की तहलील पर उनको सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रिजर्वेशंस रखते हैं वो, और सूबाई असम्बली की तहलील से मुतालिक वो पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें उनके मुताबिक अता हाल एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात ना करवाने पर भी इत्तेहादी जमात MQM तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जबकि ऑन दी अदर हैंड वो नई मरदमशुमारी के तहत होने वाली हल्का बंदियों की मंजूरी को आइनी तरमीम की तोजी पेश कर रहे हैं। अगर नई मरदमशुमारी आ भी जाएगी तो फिर भी हल्के तो यही रहेंगे। हल्कों की तादाद में
جو ہے وہ صوبوں میں کوئی کمی یا جو ہے وہ کمی بیشی تو نہیں ہو سکے گی، آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکے گی، اسی جو ہے وہ حلقہ بندی کے تحت الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اکثریتی تعداد موجود نہیں، 2/3 میجورٹی ہے نہیں، لیکن اسی اقلیتی تعداد کے ساتھ حکومت کی جانب سے آئین کی شقوں میں ترامیم کی گئی ہیں۔ اس کی ایک مثال سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہے، جس میں حکومت نے آئین کے تحت حاصل سپریم کورٹ کے اختیارات کو ترامیم کر کے محدود کر دیا۔ بینچوں کی تشکیل جو کہ خالصتاً چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے، آئین میں ترمیم کر کے اس کو ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے قانون کے ذریعے آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) میں بھی حکومت کی جانب سے ترمیم کی گئی۔ اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بہانے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی سزا کو ترمیم کر کے سزا کی حد کو 5 سال تک کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ جہاں حکومت کو اپنا فائدہ نظر آئے وہاں متعلقہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود ترمیم بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں اپنا نقصان نظر آ رہا ہو ترمیم کے لیے متعلقہ اکثریت نہ ہونے کا بہانہ تراشا جا رہا ہے۔ تاہم ایم کیو ایم پاکستان نے وفاقی وزراء کی جانب سے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات نہ کروانے کی بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے اس کو اپنے مطالبات کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ہمارے بنیادی مطالبے جس میں مردم شماری بھی ہے اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ، ڈیلیمیٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش، ہمارا مطالبہ، اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت، ایک ایسا الیکشن جو سب کے لیے قابل قبول۔ اور ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید نیر حسین بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ اور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں پارٹی کے۔ نیر صاحب السلام علیکم۔ نیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اسمبلیوں کی جو مدت ہے، مقررہ مدت سے پہلے تحلیل ہونے کے حوالے سے بڑی انکنفرمڈ رپورٹس آج صبح سے ہی گردش کر رہی تھیں، اور پہلے کہا گیا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان طے پا گیا ہے کہ 8 اگست کو ہی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ یہ کچھ معاملہ کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہوں گی؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کے پاس دونوں ہیں۔ ایک تو آپشن بڑی سیدھی سی ہے کہ 12 اگست کو رات 12 بجے ٹائم 5 سال پورے ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ اپنا ٹینیور پورا ہو جائے گا۔ سیکنڈلی، انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ پروویژن بھی ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے، تو لیڈر آف ہاؤس کنسلٹیشن کے ساتھ کرے گئے، تو اس میں جب وہ طے ہو جائے گا بٹوین پولیٹیکل پارٹیز تو پھر اٹ ول بی اناؤنسڈ۔ سو نیر صاحب، یعنی کہ ابھی تک طے نہیں پایا گیا ہے، کوئی بھی کسی بھی حتمی ڈیسیشن تک نہیں پہنچا گیا ہے؟ آف کورس اگر ہوتا تو پھر یہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی، پیپلز پارٹی کا نمائندہ اناؤنس کرتا، لیکن ہے کہ میڈیا بعض کا چیزوں کو اسپیکولیٹ کرتا ہے۔ اچھا، بٹ نیر صاحب، کہیں نہ کہیں سے ذرائع کچھ خبر مل رہی ہوتی ہے، تبھی میڈیا پہ میرے خیال سے نشر بھی ہوتی ہے، لیکن آپ اس بات کے فیور میں ہیں کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ طے لیڈر آف ہاؤس نے کرنا ہے، اور لیڈر آف ہاؤس جو ہے وہ کیبنٹ میں بیٹھ کے طے کر لے، اپنے کولیشن پارٹنر سے کر لے، اور یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کے پاس اختیار ہے، تو لیٹ ہم ٹیک دا ڈیسیژن۔ رائٹ، بٹ نیر صاحب، اگر بالفرض لیڈر آف دا ہاؤس ڈیسائیڈز کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ 12 اگست کے بجائے 8 اگست کو تحلیل کر دی جاتی ہیں، ول پیپلز پارٹی بی سپورٹنگ دیٹ ڈیسیژن؟ دیکھیں نہیں، کیونکہ ہمارے ممبرز کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایون ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، تو یہ اختیار ان کے پاس ہے، کیبنٹ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں۔ دی اونلی ڈفرینس از
کہ جی ٹرم پوری ہو تو 60 days میں الیکشن ہے, ڈیزولوشن ہو تو they'll get another 30 days, بلکہ اٹ ول بی لیس دین 30 days جو ڈیز مائنس کریں گے آپ 12 اگست سے پہلے. تو سر اگر 12 اگست سے پہلے تحلیل کر دی جاتی ہے تب تو 90 دن مل جائیں گے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو 1 ماہ ایکسٹرا مل جائے گا. سو واٹ, ہم تو اس بات میں ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور بائی آل مینز الیکشن 12 نومبر کے بیانڈ نہیں جانے چاہیے. اگر ڈیزولوشن بھی کرتے ہیں تو پھر بھی جو ٹارگٹ ڈیٹ بنتی ہے, اگر 8 کو کرتے ہیں تو 8 نومبر بنے گی, تو اٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنس یو نو. تو ہمارا موقف ہے کہ الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. رائٹ, بٹ نیئر صاحب 2 صوبوں کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا, پری میچورلی ڈیزالو کیا پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت نے, تو بڑا ان کو کرٹیسائز کیا گیا, بڑا ان پر تنقید کی گئی, اور پھر عدالت کے احکامات کے باوجود اور آئین کی پروویژن کے باوجود 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے اینڈ پریسیڈنٹ ایک سیٹ ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ خطرات کہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ 90 دن سے بیونڈ جا سکتے ہیں, اس کے خدشات موجود ہیں, خطرات موجود ہیں؟ آپ پروونشل اسمبلی کی ریزولوشن کو اور نیشنل اسمبلی کو اس کو کمپیریزن نہ کریں. وہ اور کنٹروورسیز تھیں, اور ایون جو ججمنٹ تھی وہ بھی کنٹروورشل ججمنٹ تھی, اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کا یہ موقف تھا کہ سارے ملک میں الیکشن ایک ڈیٹ پہ ہونے چاہیے, اور تاکہ پروونشل گورنمنٹس یا فیڈرل گورنمنٹ الیکشنز کو انفلوئنس نہ کر سکے. تو اب موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اور میرے لیے زیادہ مٹیریل بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور چاہے وہ 60 days کے اندر ہو, چاہے وہ ود ان 90 days ہوں جب ریزولوشن ہو. بٹ نیئر صاحب, لیگل ایکسپرٹس آر آف دا اوپینین سر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, کہ اگر یہ موجودہ حکومت وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کرتی ہے اور جو کچھ ان گزشتہ 6 ماہ کے اندر کہا گیا 2 اسمبلیوں کی ڈسولوشن کے حوالے سے, تو پھر یہاں پر بھی وفاقی حکومت کی ایک میلیفائڈی انٹینٹ نظر آئے گی. I don't think so, میلیفائڈی انٹینٹ. تو سر پھر قانونی وجہ آپ کے خیال میں کوئی موجود ہے کہ اسمبلیوں کو وقت سے پہلے اور 4 دن پہلے تحلیل اگر کرنے کا بالفرض فیصلہ بھی کرتے ہیں؟ یس, بالکل ہو سکتی ہے. سے فار ایگزامپل کہ پرائم منسٹر لوزز دی سپورٹ آف میجورٹی ان دی نیشنل اسمبلی. دیکھیں نا, یہ آرٹیکل 224 کو پڑھ لے نا. تو پھر دوسری بات ہے, اگر سے فار ایگزامپل ان کی 176 ووٹوں کی ان کی گورنمنٹ ہے, یہ 180 ہیں, سے ایک فیکشن جو الائنس میں بیٹھا ہے وہ اپنی سپورٹ وڈرا کر لیتا ہے, تو then also Prime Minister can advise for dissolution. Then he has got no right to continue. رائٹ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی گنجائش موجود ہے اور اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل, تو آپ کی بات سے بھی اندازہ ہو رہا ہے نیئر صاحب کہ یعنی کہ ڈیسیشن کچھ اسی حوالے سے سامنے آئے گا, اور آپ نے بھی جہاں پر 12 نومبر تک کی بات کی, تو یعنی کہ وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو 1 مہینے کی مزید گنجائش اور سپیس دی جا سکتی ہے. رائٹ, بٹ سر یہ میں سپیس نہیں دے رہا, یہ سپیس آئین دے رہا ہے. اگر چیف ایگزیکٹو اس ملک کا پرائم منسٹر اگر وہ آپشن ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, تو لیٹ ہم ڈو اٹ. رائٹ, بٹ سر نو ہارم. یہ سپیس تو اگر آپ کہہ رہے ہیں آئین دے رہا ہے, اب آئین کی پروویژن کے باوجود بھی 90 دن کے اندر 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے, عوام جو ہیں وہاں پر ووٹنگ رائٹ سے ان کو محروم رکھا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ بھی فالو نہیں ہوئے. 8 اکتوبر کی بھی الیکشن کی ڈیٹ آئی, لیکن اب جو ہے وہ نومبر تک اگر معاملات چلے جائیں گے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئین کی پروویژن ہے جو کہ حکومت اس کو ابائڈ کرے گی. دیکھیں بات ہے, پھر میں نے پہلے کہا کہ کمپیریزن پرانی اسمبلیز کی ریزولوشن. پہلی بات تو وہ جو حمزہ کو ڈی سیٹ کیا گیا,
جی وہ اس پہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں ڈبل جپٹی, ان کو ڈی سیٹ بھی کیا, ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوئے. تو ایسی ججمنٹس ہیں جو کنٹروورشل تھی. اور پھر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو فسکل ایئر تھا 2022-2023 اس میں الیکشنز کے لیے کوئی فنڈز الوکیٹڈ نہیں تھے بجٹ میں. اس سال جو بجٹ آیا 23-24 کا, اس میں انہوں نے ایلوکیشن کی ہوئی ہے. اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے الیکشن کروانے کے لیے, اور آلموسٹ 68-70% پاپولیشن الیکشن میں ہوتی پاکستان کی. رائٹ, بٹ نیئر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ, اور بہرحال امپریشن تو یہی تھا کہ جو تعویلیں دی جاتی تھی کہ فنڈز اس وقت نہیں تھے, سیکیورٹی جو ہے وہ میسر نہیں کی جا سکتی تھی الیکشنز کے لیے, اور ساتھ ساتھ ایک سینسس کو جواز بنایا جاتا تھا کہ جی نئی مردم شماری بہت ضروری ہے. لیکن حال ہی میں اب آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز بھی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا ان کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے کہ جی نئی مردم شماری وہ کہہ رہے ہیں اس کے نتائج اولدو کے مکمل ہیں, لیکن انتخابات 2017 کی پرانی مردم شماری پر کرائے جائیں گے. نیئر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے اس ڈیسیشن کو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں نا, they have to decide it. Including your members as well. بیٹھے ہوئے ہیں. Yes, of course. ہمارے ممبرز بیٹھے نا کیبنٹ میں. My chairman is sitting there. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آرٹیکل 51 کو اگر پڑھیں آپ, اگر آفیشلی پبلش ہو جائے سینسس جو لیٹسٹ ہوگا, تو پھر ڈیلیمیٹیشن آرٹیکل 51 کے نیچے اس میں نیچے ہوگی. اور اگر آپ وی کانٹ بلو ہاٹ اینڈ کولڈ ایٹ دا سیم ٹائم. ایک بات کہ آپ کہتے ہیں الیکشنز ودن 60 days یا 90 days ہونے چاہیے. اب دوسرا کہ جی نئی ڈیلیمیٹیشن نئے سینسس پہ ہو, نئے سینسس پہ ہو تو پھر الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, پھر ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اور آپ یہ بھی بات سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے کر رہے ہیں. جی جی, لیکن قطع کلامی کی معافی, لیکن آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو کہ گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے آئینی ترمیم کے لیے, اور وہ موجودہ حکومت کر نہیں سکتی. ایسی بات ہے سر؟ کس کے لیے امینڈمنٹ چاہیے سر؟ وہ سینسس کے ہی حوالے سے کہ نئی مردم شماری کے لیے. نہیں, نو, میرا پوائنٹ آف ویو بڑا جو 2017 کا سینسس تھا نا, دیٹ واز پروویژنل, اور اس وقت آپ نے امینڈمنٹ کی کہ پروویژنل سینسس کی بنیاد پہ آپ ڈیلیمیٹیشن کر لیں. اس کے بعد 2018 میں کمپلیٹ سینسس آ گیا اور اس کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشنز ہوگی. اس کے بعد ابھی ایک سینسس اور چل رہا تھا, اگر وہ آفیشلی پبلش ہو جائے تو پھر اس کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی. یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر آپ ڈیلیمیٹیشن پروسیس میں اس سٹیج پہ چلے جائیں تو الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی ریزرویشن ہے, اس میں پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشنز تھیں, لیکن یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ ایشو جائے گا فائنلائز کرنے کے لیے. تو لیٹ دی گورنمنٹ ڈیسائڈ اٹ. وی آر پارٹ آف دی گورنمنٹ اور ہماری نمائندگی گورنمنٹ میں وہاں موجود ہے. لیٹ دیم ڈیسائڈ اٹ. سر, جو دیگر پارٹیاں ہیں جس میں ایم کیو ایم, بالخصوص ایم کیو ایم پاکستان, ان کی سخت ریزرویشنز بڑی سامنے آئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نئے مردم شماری کے تحت جو ہے ہونے چاہیے, اور لاسٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو کافی سیٹیں جو ہے ہم سے چھین لی گئی تھیں. اسی لیے یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گا. تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہونے سے لیٹ دیم ڈیسائڈ اٹ. رائٹ, بٹ نیئر صاحب ایک سوال جو کہ اس موجودہ حکومت سے پوچھا جاتا ہے, اور آپ چونکہ اس موجودہ حکومت کا حصہ ہیں, لائک یو سیڈ کہ آپ کے پارٹی کے چیئرمین بھی کیبنٹ کا حصہ ہیں, اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو لیجسلیشنز کی گئی ہیں موجودہ حکومت کے دور میں اس ایک سال کے اندر, جس میں آپ کو کلیئرلی پتہ ہے کہ آرٹیکل جو 62(1)(f) ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کو 5 سال تک لمٹ کیا گیا, سیکشن 232 الیکشنز ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کر کے,
اور پھر اگر آپ بات کریں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی، وہ رول سے متعلق جو ہے وہ امینڈمنٹس جو ہے وہ سامنے آئی، آلدو کہ اسٹے کر دیا اس نے سپریم کورٹ نے اس پر. پھر آپ نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 جو ہے وہ بھی عمل میں آیا. یہ اس کے لیے لیگل ایکسپرٹس کلیئرلی کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی، جس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے تھی. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کیسے کر لی گئی؟ دیکھیں، پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بڑی ناانصافی تھی، اور اٹ از ناٹ پرووائڈڈ ان دا کانسٹیٹیوشن کے لائف ٹائم کی ڈسکوالیفیکیشن یہ ججز نے کریٹ کی. ججز ہیز نو رائٹ ٹو رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، دے ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن بنانا، امینڈ کرنا یہ پارلیمان کا کام ہے. قانون سازی پارلیمان کا کام ہے. اس کو ایگزامن جوڈیشری کر سکتی ہے، اس کی وائرنگز کو ایگزامن کر سکتی ہے، لیکن وہ قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس. بالکل صحیح. وہ اپنی ڈومین میں کام کرتے ہیں، ہم اپنی ڈومین میں کام کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قانون سازی جی لیکن نیئر صاحب، قانون سازی آپ نے کہا بنانا اور امپلیمنٹ کرنا. جی پلیز لیٹ می کمپلیٹ. سیکنڈلی، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ڈسکوالیفیکیشن اور آرٹیکل 63 آلریڈی مینشنڈ ہے کہ کئی ٹرائل کے بعد کنوکشن ہو جائے اور پھر اس کنوکشن کے 5 سال تک بندہ پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، ممبر نہیں بن سکتا. یہ کانسٹیٹیوشن میں کنوکشن پہ یہ جو انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کی، کوئی پراپر ٹرائل ہی نہیں ہوا، اور وداؤٹ ٹرائل انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا اور فار لائف ٹائم کر دیا. واٹ رائٹ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے پاس تھا کہ وہ کسی کو لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں؟ جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو وی وانٹ فیئر ٹرائل آلسو. بالکل صحیح ہے. ٹرائل کے بعد کنوکشن ہو. ایبسولوٹلی. قطع کلامی کی معافی. آپ نے کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن کی سب جانتے ہیں کہ مدت جو ہے اس کا تعین نہیں ہوا تھا، اس کو لائف ٹائم کنسیڈر کیا جاتا تھا. نہیں ہوا 5 سال ہے. 5 سال متعین ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جہاں کنوکشن ہو جائے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن فار 5 ایئرز ہے. آئین سے سر، جو حال ہی میں جو بل پاس ہوا ہے جس میں سیکشن لائک آئی مینشن 232 میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کی، اور اس کی مدت کو 5 سال کے لیے جو لمٹ کیا گیا ہے، یہ بھی تو مطلب امینڈمنٹ کر کے کیا گیا ہے. دیکھیں نا، یہ تو سب-آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے نا، اور یہ پارلیمان. الیکشن ایکٹ کیا ہے؟ الیکشن ایکٹ ڈیل کرتا ہے الیکشنز کو، اس کے پروسیس کو، اس کے پروسیجر کو، اور پولیٹیکل پارٹیز کو. وہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے فار الیکشن. رائٹ سر. اور اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کیے تو پارلیمنٹ کے پاس یہ رائٹ تھا. پارلیمنٹ کے پاس بالکل رائٹ ہے، لائک یو سیڈ، کہ قانون سازی کرنا، قانون بنانا، اس کو امپلیمنٹ کرنا پارلیمان کا کام ہے. لیکن سر، کین دس بی ڈن وداؤٹ اے 2/3 میجورٹی؟ یس. اگر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہوتی تو پھر 2/3 میجورٹی چاہیے. اگر آپ نے الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے تو اس کے لیے سمپل سر، جو آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 لے کر آئے، یا سپریم کورٹ ریویوز آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 لے کر آئے، اس کے لیے بھی تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی. نہیں، بالکل نہیں تھی. بالکل نہیں تھی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وہ جی رولز جو یہ رولز ہے نا، اور رولز کی جگہ انیکٹمنٹ آ گئی ہے، تو وہ ان کے رولز جو ہے دے آر ناٹ پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. رائٹ نہیں ہے صاحب، دے آر ناٹ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا موجودہ حکومت کی جانب سے وہ درست کنسیڈر کیا جا رہا ہے. نہیں صاحب، آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ الیکشنز سے قبل اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بریک اوے فیکشنز ہیں وہ ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے. گزشتہ روز بھی ایک نئی پارٹی سامنے آ گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. اس سے قبل آپ نے دیکھا استحکام پاکستان پارٹی، اور اس حوالے سے آپ نے میرے ہی شو پہ کامنٹ کیا تھا کہ اٹس ناٹ ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے تھریٹ.
لیکن یہ جو مزید جو پارٹیاں اب تشکیل دی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ووٹ بینک، آلدو کہ ان کی انٹینشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک امپیکٹ ہوگا، ڈینٹ پڑے گا اس سے، ان کا خیال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ اس سے لگ رہا ہے؟ نہیں، ہمیں کیا خطرہ لگ رہا ہے جی؟ وہ بات یہ ہے کہ جس طرح وہ پولیٹیکل پارٹی 2011 کے بعد بنی تھی، وہ 96 سے 2011 تک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو جس طرح 2011 آنورڈ جو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا، اب وہ فارغ ہو گیا، اور اب اس کے ڈفرینٹ فیکشنز ہیں. کے پی کے میں کچھ اور آ گیا، سینٹرل ساؤتھ پنجاب میں کچھ اور آ گیا. تو دیکھتے ہیں کیا وہ الیکٹیبلز اکٹھے کر کے حکومت ان کو دی گی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو کوئی ایگزسٹنس نظر نہیں آتا مجھے. اس کی آپ کو کوئی ایگزسٹنس نظر نہیں آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ نئی بخاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سابق چیئرمین سینٹ، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سید نذیر حسین بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب، اور عامر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور آج جو خبریں آج صبح سے ہی بازگشت کر رہی ہیں کہ قبل از وقت قومی اسمبلی تحلیل کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. عامر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. عامر صاحب فرمائیے گا کہ یہ آج جو خبر پہلے نشر کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وزیر اطلاعات جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک ٹویٹ بھی آ گیا جس میں تردید کر دی گئی کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ بالفرض، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے اتوار کے روز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بات کا کلیئرلی کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اپنی مدت مکمل کرنے سے پہلے حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی. آپ کو کوئی جواز، کوئی جینوئن جواز نظر آتا ہے اسمبلی کو قبل از وقت تحلیل کرنے کے حوالے سے؟ علینا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. سمجھنا یہ چاہیے کہ انتخابات 60 روز میں ہو یا 90 روز میں کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا نہیں اس سے. اچھا، اور زیادہ جو لوگ اس کو گیس کر رہے ہیں، جو لوگوں کا تجزیہ ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قبل از وقت 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 8 کو نہیں ہوگا، 9 کو ہو جائے گا، 7 کو ہو جائے گا، 10 کو ہو جائے گا، فرق نہیں پڑتا اس سے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ چاہے گی کہ ذرا سا ایک گیپ آ جائے. 60 دن از ٹو ارلی، اور 90 دن اگر مل جاتے تو لوگ ذرا سا غالباً جو نون لیگ پہ کم از کم بوجھ ہے اس بات کا کہ لوگ ان کی معاشی کارکردگی سے بہت نالاں ہیں. اور جو شخص بھی پاکستان میں بل دینے کے لیے جاتا ہے، بجلی کا، گیس کا، یا وہ خریداری کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے چہرے، اس کے نظروں کے سامنے اسحاق ڈار کا، شہباز صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، مریم کا چہرہ گھوم جاتا ہے، کیونکہ جو پرائس وہ پے کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ حکومت میں رہی بھی ہے، لیکن اس طرح کے فیصلوں کا ملبہ اس پہ نہیں گر رہا. وہ ملبہ جتنا بھی گرا ہے وہ نون لیگ پہ گرا ہے، اور وہ اون بھی نہیں کر رہے نہ. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، اگرچہ وہ کیبنٹ میں موجود ہے. بالکل جی. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ یہ نون لیگ چاہے گی کہ بھئی 60 کی جگہ 90 دن ہو جائے، ذرا سا ہمیں مہلت مل جائے. اور جب کوئی نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو جتنے دن وہ بائے کر سکیں گے. پھر ان کو ایک اور بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ایک بڑا ایک سوال یہ نشان ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی حکومت کے 15 ماہ کے دوران تو آئے نہیں. بالکل، تو کیا وہ کیئر سیٹ اپ میں آئیں گے کہ نہیں؟ رحم و کرم پہ، کیئر ٹیکر کے رحم و کرم پہ ڈالیں گے. بالکل. اور لیکن اس سے متعلق میں چاہوں گی عامر صاحب، آلدو کہ میں یہ آگے آپ سے پوچھنے جا رہی تھی، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ نے اب یہ ذکر کیا ہے تو یہ بھی فرما دیجئے کہ نواز شریف صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا سارے فیصلے ہمیں بھی پتا تھا لندن سے ہو رہے، کیبنٹ کو سمن کر دیا جاتا تھا، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ان کو کہا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے بھائی کی حکومت میں بھائی کے صاحبزادوں کے کیسز جو ہے وہ ریزالو ہو جاتے ہیں، اس سے بری ہو جاتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو تو ٹرائل تو فیس کرنا ہے، ان کے تو جوں کے تو ہی ہیں کیسز. علینا بات ہی کہ نواز شریف صاحب، ایک تو پہلی بات ہی کہ وہ کنوکٹڈ ہیں، تو ان کے کیونکہ کنوکشن ہو چکی ہے، آپ بحث کر سکتے ہیں کہ جی کنوکشن صحیح تھی، غلط تھی، لیکن اس کا ریویو بھی ہو چکا ہے، تو ان کے پاس جو گنجائش کم ہے. اچھا، ان کو ہر حالت میں آ کر مطلب ہے کہ جیل میں جانا ہے. اچھا، اب لوگوں نے ٹھیک ہے کہ اسمبلی نے جو ہے نامکمل اسمبلی نے کچھ قانون سازی بھی کر دی جو بظاہر ان کے حق میں اور بہت سارے
جو وکلا ہیں وہ تعدیل دیتے کہ جی اب ان کے اوپر پابندی بھی ہٹ گئی 5 سال کے وہ جو پوسٹ کی تھی کیا کہتے ہیں الیکشن نہ لڑنے کی پبلک آفس نہ ہولڈ کرنے کی. لیکن بات یہ کہ اس کی اٹ از اوپن فار انٹرپریٹیشن اور وہ ظاہر ہے کہ جو دوسرے لوگ بھی ہیں اس کے اوپر شور مچائیں گے. اور غالباً نواز شریف صاحب اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ 1-2 روز بھی جانا ہو چاہے وہ جیل کتنی آرام دہ کیوں نہ ہو, مانا کہ وہ حکومت ان کے بھائی کی کیوں نہ ہو, تو جیل جانے سے گریزاں ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اعتماد کی بھی کمی ہے. انہیں نہیں پتا کہ سسٹم جو ہے وہ کبھی ابھی لگ رہا ہے کہ جو ان کے حق میں ہے بظاہر, لیکن کب جو ہے سسٹم کسی اور طرف نکل پڑے. کیونکہ ہمارے سسٹم میں ایک بات ہے کہ عمران خان کی کہتے ہیں نا کہ ان سے پولیٹیکل ٹسل کی وجہ سے فائدہ اٹھایا یقیناً نون لیگ نے اور دیگر پارٹیز نے, لیکن ہمارے سسٹم کے اندر ایک ان بلٹ چیز بن گئی ہے کہ جی وہ بہت زیادہ کرپشن کو کنڈون نہیں کرنے دیں گے, تو وہ ریزسٹنس جو انسٹیٹیوشن سے کبھی نہ کبھی آئے گی. ابھی نہیں آ رہی تو بعد میں آئے گی. رائٹ عامر صاحب, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی تو میں کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ انسٹیٹیوشن جو وہ سابق وزیر اعظم بھی کہتے ہیں جی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرپشن کو کنڈون, ایسا نہیں ہے. اپنی مصلحتوں کے تحت انہوں نے درگزر کر دیا, لیکن وہ آپ دیکھیے گا کہ دوبارہ باؤنس بیک ہوگا. بالکل. اور جو سیاستدان ملوث ہیں اس میں وہ پھر گھبرائے ہوئے اس بات سے کہ کل کو پھر ہمارے ساتھ دوبارہ کیا ہو جائے. رائٹ, اینڈ لائک یو سیڈ کہ کنوکشن جو ہے وہ نیچرلی ان کی ہو چکی ہے, تو انہوں نے اب آ کے فیس کرنا, وہ جیل جو ہے جانا ہے, وہ اب تک اپنے آپ کو اس حوالے سے کلیئر نہیں کرا سکے. بہرحال لیکن آپ نے جہاں پر ذکر کیا کہ چاہے 60 دن کے اندر الیکشنز ہو یا 90 روز کے اندر, عامر صاحب نوئنگ کہ 2 اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو چکی, اس کے باوجود بھی 90 روز کے اندر آئین کی پروویژن کے مطابق فالو نہیں ہوئی, ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا جو کہ اور اس کے بعد عدالتی احکامات کو بھی فالو نہیں کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ 90 روز سے جس طرح ایک وائلیشن نظر آئی, وہ موجودہ حالات میں بھی وہ والی ایک خطرات یا خدشات موجود ہیں کہ 90 روز سے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ بعض لوگ بالکل اس چیز کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے آئین میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. پھر آپ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی حکومت آئے گی اس کو ایک پاپولر سپورٹ کی ضرورت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی جی الیکشن نہیں ہوں گے اور اس میں پھر ایک طرف پی ٹی آئی ہے ان کے مد مقابل ہو. پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے بہت ساری چھوٹی بڑی جو پارٹیز ہیں, ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو اتنی جلدی نہ ہو الیکشن کی, لیکن باقی جماعتوں کو ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی. پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ غالباً وہ جیت سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے ایک ڈویژن ہے ہماری پولیٹیکل کلاس میں, اور اس میں زیادہ تر ان کا غلبہ ہے جو چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں اور تاکہ ملک جو ہے وہ ایک طرح سے نکلے اس کرائسس سے. اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے میں وہ یہ نہیں کرے گی کہ کیئر ٹیکر اب اس وقت صورتحال ہے جو محاذ ارائے کی صورتحال ہے اس میں مزید نئے محاذ نہیں کھولنا پسند کریں گے. نئے محاذ نہیں ہوں گے. جی الیکشنز آپ کہہ رہے ہیں اپنے وقت پر ہی ہوں گے, اور آلدو آپ کو پتہ ہے کہ IMF کو بھی آپ نے اشور کروایا کہ الیکشنز جو ہے وہ ٹائم پر ہوں گے. لیکن عامر صاحب ایک اور انٹرسٹنگ ایک ڈیبیٹ ہے, اور اس پہ بہرحال ڈیبیٹ اور مقصد کیا ہے, وہ یہ کہ نگراں وزیر اعظم ہوگا کون. یہ جو نام وقتاً فوقتاً جو ہے سامنے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی ایک بحث ہے, یہ کیوں چل رہے ہیں, نام سامنے لانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے عموماً ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بیلونز پھینکے جاتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر علینا صاحبہ کو خود شوق ہے تو وہ اپنے کسی دوست سے کہتی ہیں کہ میرا نام ڈال دو نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو میں یقین سے نہیں کہتا کہ میں ایسی ازراہ مذاق کا ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے, لیکن بہت سارے ہمارے سیاستدان یہ کرتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے منسٹر بننے کا. لیکن ایک اور میرا سوال ہے, کوئی بھی اب دیکھیں نا پی ڈی ایم ہی کو نامینیٹ کرنے, ان کے سامنے کوئی جینوئن اپوزیشن تو ہے نہیں, تو کوئی بھی آ جائے. اچھا پھر ہمیں پتہ ہے کہ جناب ہماریاں جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ نگراں حکومتیں کیا کر لیں گی؟ نگراں حکومتیں وہی کریں گی کہ جو مطلب ہونا چاہیے, اس کے بارے میں فیصلے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر میں کوئی نہیں سمجھتا کہ گیم چینجر ہوں گے. وہاں پہ کوئی ایسا آ جائے گا جو کہے گا جی میں زیادہ دھاندلی کراؤں گا, یا ایسا آ جائے گا جو کہے گا میں بالکل کچھ نہیں ہونے دوں گا. تو جس طرح پاکستان ہمیشہ چلا ہے تو کوئی بھی آ جائے, مگر ہونا یہ چاہیے علینا صاحبہ کہ کم از کم ایسے صاف ستھرے لوگ آئیں کہ جن پہ لوگ آتے ہی شور نہ مچانا شروع کر دیں. یہ نہ ہو کہ جیسے پنجاب حکومت پنجاب ہے یا کے پی کی گورنمنٹ ہے کہ ان کے اپنے علائی جو ہیں تنقید کریں کے پی حکومت کے اوپر. بالکل. تو ایسے نسبتاً صاف ستھرے لوگ, اچھے لوگ, ایماندار لوگ
اور پاکستان خالی نہیں ہوا ایماندار لوگوں سے. Absolutely. ضروری نہیں کہ آپ کسی صحافی کو لے کر آئیں, خدا کے لیے صحافی کو مت لے کر آئیں, کسی پرانے جج کو لے آئیں, کسی بزرگ سیاستدان کو لے کر آ جائیں, ایماندار سیاستدان کو لے کر آ جائیں, ٹھیک, کوئی آ جائے, کوئی ایکس فوجی آ صاف, جائے, جن کی پروفائل ساؤنڈ ہو, بالکل صحیح, اور ایکسیپٹیبل کینڈیڈیٹس ہوں. عامر صاحب, لاسٹ سوال, وقت کی کمی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز آ گئی. پنجاب کی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی آ گئی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے بریک اوے فیکشنز ہیں, سندھ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مقابلہ پھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ہی ہونا ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کو بہت غلبہ حاصل ہے سندھ کی سیاست پہ اس وقت, بہت زبردست قسم کا, اور ایم کیو ایم کی وہ حالت نہیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. ایم کیو ایم آج نسبتاً بہت کمزور ہو چکی ہے, پھر حلقہ بندیاں بدل گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اربن سندھ میں بھی مجھے اس بات کا اندازہ ہے, اور میں شرط لگانے کو بھی تیار ہوں, اگر آپ لگائیں کچھ 100 روپے کی شرط, کہ پیپلز پارٹی مجھے گین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کمزور ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کیا وہ کہتے ہیں ہوا اس میں حق میں نہیں ہے. ایم کیو ایم کا وہ والا عالم نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جی 14 نشستیں این اے کی تو 14 کی 14 جیت لی انہوں نے. یقیناً ایم کیو ایم نے اگر ابھی ان کی جتنی اس سے 2-4 نشستیں زیادہ ہی ہوں گی, یہ ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی بھی گین کری ہوگی کراچی کے اندر, حیدرآباد میں نا. تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور کوئی خدشہ نہیں ہے, اس کے سامنے نیشنلسٹ قوتوں کو کوئی خدشہ نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے آتی ہیں, ہار جاتی ہیں جو سندھ کی نیشنلسٹ قوتیں ہیں. پھر وہ پیر پگاڑا صاحب کا فیکشن ہے, جی ڈی اے ہے, تو کوئی ساؤنڈ اپوزیشن نہیں ہوگی, وہ جو ہمیشہ رہی ہے, کیونکہ جتنے بڑے جاگیردار بڑے پلیئرز ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہی ہیں زیادہ تر. رائٹ, تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی ساؤنڈ اپوزیشن سے نہیں ہوگا, اور آپ ان کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت ایک مضبوط نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, تھینک یو سو مچ سر. سینئر صحافی تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے حوالے سے طویل وقفے کے بعد 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی, اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب عابد زبیری صاحب کی جانب سے آرگیومنٹس دیے گئے. 5 نکات انہوں نے پیش کیے. وہ 5 نکات کیا تھے, اور آج انتہائی اہم سوالات بھی دوران سماعت ریز کیے گئے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عابد زبیری صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, اور ہمیں پروگرام میں جوائن کریں جہانگیر جدون صاحب, سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. آپ دونوں کا بہت شکریہ. زبیری صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ سے آغاز کروں گی, اور آپ نے چونکہ آج اپنے آرگیومنٹس پریزنٹ کیے, سویلینز کا ٹرائل, آپ کا موقف یہی ہے, اور آپ نے جو 5 نکات بھی پیش کیے, آپ کہتے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, اینڈ ناٹ وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. سر آپ نے حوالہ دیا لیاقت حسین کیس کے حوالے سے بھی, اور آپ نے کہا کہ جی اس میں بھی اصول طے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا, اپنے ان کے ریمارکس میں آیا کہ جی ملٹری اتھارٹیز تحقیقات کر سکتی ہے, سویلینز کا ٹرائل نہیں. یہ معاملہ جاتا ہوا کدھر دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ کنسرن یہ ہے, اور جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بھی ریز کیا, کہ یہ ایک بہت ہی سخت آرمی ایکٹ جو ہے وہ ایک سخت قانون ہے, اور ملک بھر میں ایک فکر جو ہے, فکر مند ہیں تمام ملک میں ہر ایک, اور سویلینز کو کیسے آرمی ایکٹ کے سخت مدار سے گزارا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میٹر ابھی سب جوڈے سے, اس لیے میں ذرا محتاط طریقے سے اپنی جو میں نے آج بیان اپنا جو مدعا پیش کیا تھا سپریم کورٹ میں, اس میں صرف میں بات کہوں گا. فیصلہ کیا ہونا ہے وہ تو عدالت دونوں سائڈز کو سننے کے بعد کرے گی فیصلہ. لیکن دیکھیے میرا مین جو آرگیومنٹس تھا اس میں 3-4 تھے کہ سویلینز کا ٹرائل پر سے نہیں ہو سکتا. ایون آرٹیکل وہ جو سیکشن 2D ان کا ہے قانون کا, جو آرمی ایکٹ کا, جس کے اندر پیپل ہو آر ناٹ ملٹری آفیسر جن کا ہو سکتا ہے ٹرائل, اس کے اندر بھی دا ورڈ یوز از ایکیوزڈ. میرا کہنا تھا کہ آپ ایف بی علی مشہور کیس ہے 1975, 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کیس تھا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا 1975 میں. اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ایکیوزڈ آپ اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ چارج ہو جاتے ہیں ٹرائل میں. یہاں تو یہ جو لوگ جنہوں نے گرفتار کیے ہوئے یا پکڑے ہوئے ہیں, یہ تو ٹرائل ہی نہیں ہوا. دوسری بات, موسٹ امپورٹنٹ بات ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ جی انویسٹیگیشن وغیرہ اگر وہ 245 آرٹیکل 245 لگا ہے جس میں فوج ان ایڈ آف فیڈرل گورنمنٹ اگر آئی ہوئی ہے کسی علاقے میں, تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ انویسٹیگیشن اس میں مدد کرے, لیکن ٹرائل پھر بھی سویلین کرمنل کورٹس میں ہوگا فار سول اوفینسز. تو یہ ہمارا کہنا تھا. کیونکہ دیکھیے جو مقصد اس کا یہ ہے کہ ایکیوز ہے نہیں.
آپ کی انویسٹیگیشن اور باقی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنی ہے پولیس کو. پولیس. اور پھر جو میرا اور آپ نے کہا کہ پولیس ہی فیصلہ کرے گی. نہیں, پولیس فیصلہ نہیں کرے گی. اس کے بعد دیکھیے تو گورنمنٹ کا طریقہ دیا ہوا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ فوج انڈر دا آرمی ایکٹ وہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارے اس میں آتا ہے. آپ نیکس, میں نے پھر جو مین آرگیومنٹ تھا کہ نیکسس دکھانا ہے کہ جو آدمی جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کا آرم فورسز سے یا اس کے قانون کے اس کے دائرے میں اس کا کوئی نیکسس ہے اس سے, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کو لانا پڑے گا. جب یہ آپ دیکھیں جو ابھی مجھے نہیں پتا اٹارنی جنرل صاحب کیا دیں گے, انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ فائل کیا ہے, اپنے کنسائز اسٹیٹمنٹ فائل کیا جس کے اندر کچھ ایف آئی آرز وغیرہ لگائی ہیں. انہوں نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اس میں وائلیشن کہا ہے ان لوگوں نے, کچھ لوگوں نے کیا. اور وہ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت 2D میں سیکشن 2D میں اس کو لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب ان کو ابھی بتانا پڑے گا. لیکن میرا کہنا یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی جو بات کی, دیکھیے آج سے پہلے جتنے اسپیشل کورٹس بنے میں نے سب کورٹس کو دکھایا اور یہ ججمنٹس میں ہے. لیاقت محرم علی کا کیس تھا, لیاقت حسین کا کیس تھا, اور پھر ڈسٹرکٹ کورٹ پنڈی کا کیس تھا جس میں 21ویں ترمیم ڈسکس کی گئی تھی. اس میں انہوں نے ساتھ دیا کہ پہلے بھی جب اسپیشل کورٹس بنے 91 میں بنے, آرٹیکل 212A آرٹیکل 212B ایڈ ہوا کانسٹیٹیوشن میں, اس کے تحت اسپیشل کورٹس بنائے گئے. لیکن کورٹ نے محرم علی اور لیاقت حسین میں کلیئرلی کہہ دیا کہ ملٹری کورٹس نہیں ہو سکتے. اس وقت 2D موجود تھا, اس وقت بھی 2D موجود تھا جس کے اندر, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ نے سابق چیف جسٹس اجمل میاں کے فیصلے کا بھی آج حوالہ دیا تھا. میں جدون صاحب آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی. سر آپ کیا اس پہ اوپینین رکھتے ہیں, رائے رکھتے ہیں, آپ کی لیگل اس پر ویو کیا ہے کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آلدو کہ وی ہیو اینٹی ٹیررز کورٹس, ہمارے پاس اسپیشل کورٹس جو ہے وہ موجود ہے, سویلین کورٹس موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر جس طرح زبیری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ابھی دیکھیں دو چیزیں ہیں جو میری پرسنل اوپینین میں, ایک تو سویلین ٹرائل بائی دا ملٹری کورٹس, اور ایک ہے جب پرسن سبجیکٹ ٹو دا ملٹری ایکٹ. جو اب یہ والے کیسز کر رہے ہیں نا, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ایک نیکسس بنانا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں کسی بندے کے خلاف 2D کے زمرے میں وہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, اس کو ایک سویلین کورٹ سے ملٹری کورٹ کو دینا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ اس بندے نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جو اس کا ایکٹ اس بندے کو سبجیکٹ ٹو دا آرمی ایکٹ بنا دیتا ہے. یعنی کہ اس کا جو offense ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے, جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس سے ایسا ریلیٹڈ ہے کہ یہ بندے کی جو سول جورسڈکشن ہے اس کو نکال کے اس بندے کو آرمی ایکٹ کے نیچے لے آتا ہے. یہ بات جب تک آپ اسٹیبلش نہیں کریں گے, اس وقت دیکھیں سیکشن 2D موجود ہے. یہ کہنا کہ ٹرائل, دیکھیں دو چیزیں کنفیوز نہیں کرنی چاہیے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل میں کورٹ میں تو یہ اس میں تو اگر آپ بالکل سمپلی کہیں تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ایک بندہ ایسا ہے جس کا نیکسس ہے کسی آرمی والے بندے کے ساتھ, یا نیکسس نہیں ہے, یا وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے, اب یہ اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہوگا میرے خیال میں. یا اور اس حوالے سے جدون صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی یہی بات ریز کی تھی, یہ سوال ریز کیا تھا کیونکہ بڑے اہم سوالات اس سماعت میں سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہ فوج سے اندرونی تعلق ہو تو کیا پھر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں؟ نہیں, دیکھیں ابھی جو پہلے گورنمنٹ گزری ہے PTI کی, انہوں نے 27 بندوں کا ٹرائل کیا ہے. اس وقت یہ میں پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلی یہ فیکٹس پہ بیتے اور یہ ٹرائل ہوئے ہیں آرمی کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سیکشن 2D جب تک موجود ہے تو وہ ایسا بندہ, اس کو آپ کو سبجیکٹ ٹو دا آرمی, اب دیکھیں ایک بندے نے جا کے کھڑا ہو گیا کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے, تو اس کو آپ کس طرح آپ اس پہ ہاؤ ہی از سبجیکٹ ٹو دا آرمی ایکٹ ہوگا؟ وہ دیکھیں یہ چیزیں ڈٹرمن کرنے والی ہیں. ابھی تک جو ہے نا اس سارے جتنا بھی کام ہے اس میں کنفیوژن ہے. ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اس بندے کو کس بیس پہ, یہ ثابت یہ کورٹ پہ بتانا پڑے گا, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں, اٹارنی جنرل ہو, کوئی بھی ہوا ہے, تو یہ انہیں بتانا پڑے گا کہ اس بندے کو اگر ہم آرمی ایکٹ کے نیچے سویلین سے لے کے آ رہے ہیں, وہ ملٹری ٹرائل کورٹ یہ چھوڑ دیں سویلین کا ملٹری, اس بندہ اگر وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جی اس کا آفینس ایسا تھا کہ یہ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہے, تو وہ ٹرائل پھر آٹومیٹکلی ہو جائے گا. ٹرائل کا ایشو نہیں ہے, آپ نے بندے کو سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ کرنا, ڈیفینیشن ہے 2D کی, اس میں اگر کہتے ہیں جی بندہ, پھر اس کو جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کا, وہ کمانڈنگ افسر کے جو ہینڈ اوور کرتا ہے, اس کا جو مائنڈ ہے اس نے اپلائی کرنا ہے کہ آیا واقعی
یہ بندہ جو ہے اس پہ اس کے آرڈر کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. ذرا نمبر آف ججمنٹس کے چیلنج ہوئے ہیں آرڈر, وہ ہائی کورٹ نے سیٹیسفائڈ کر دیا ہے. اس میں بھی میرے خیال میں جب یہ پرماننٹ پتہ چل جائے کہ لسٹ آف ایکوزیشن بندے کو مل جائے گی, تو وہ بندے ابھی تک میرے خیال میں جو بندے بھی کمانڈنگ افیسر کو ہینڈ اوور ہوئے ہیں, کسی بندے نے ابھی تک ہائی کورٹ میں میرے خیال میں زبیری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کے کیس پلیٹ کر رہے ہیں, کسی نے ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کیا ہو جی کہ ہم کو آرمی کے یہ آرمی ایکٹ کے نیچے آتا ہی نہیں ہے, وی آر دا سویلین, we did not commit any بٹ offense. سر آپ کو جدید صاحب گزشتہ روز جو گورنمنٹ نے اپنا اسٹیٹمنٹ جو جمع کرایا تھا, اپنا جواب جمع کرایا تھا زبیری صاحب, اس میں کلیئرلی جو پیرا 4 تھا اس میں اسٹیٹ کیا تھا کہ ضروری نہیں, while some of the FIRs do not explicitly mention the provisions of the Army Act, it is pertinent to note that this honorable court has held that it is the contents of an FIR and not the mentioning of a particular statutory provision which determines the nature of the offences made out. With utmost respect, بالکل نہیں. دیکھیے جو بات میں کر رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ, میرا جو مین آرگیومنٹ ہے اور میرا مین جو ہے کہ آپ ایکیوزڈ ہو ہی نہیں سکتے, یہ ایکٹ آپ پہ لگ ہی نہیں سکتا جب تک آپ کہیں آپ کی انویسٹیگیشن ہو, آپ پہ پرچہ کٹے, آپ کے FIR ہو جس کے اندر مینشنڈ ہو یہ سارے کیسز, اس کے بعد جو آپ کو چارج کر دیا جائے, پھر اس کی بات آئے گی کہ وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ یا کرمنل کورٹ اس کو کمانڈنگ آفیسر کو دے یا نہ دے. یہ بات ابھی یہ تو بات ٹرائل اور یہ چیزیں تو بات کی بات ہیں. پہلے آپ کو پہلے جو بات ثابت کرنی ہے ان کو کہ ہاں یہ جو بندے 102 بندے ابھی ان کی کسٹڈی میں ہیں, ان پہ یہ آرمی ایکٹ پر سے لگتا ہے یا نہیں, آر دے ایکیوزڈ اور ناٹ, یہ بات پہلے یہ طے ہوگا, اس کے بعد آگے بات چلے گی. اور آپ نے آج جو یہ کنسرن اور یہ کافی ایک الارمنگ بھی بات ہے کہ ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے کہ جو گرفتار اور جو ریٹینڈ افراد ہیں ان پہ چارج فریم ہوا ہے کہ نہیں. ہو ہی نہیں سکتا, فار دا سمپل ریزن چارج تو کورٹ میں فریم ہوتا ہے نا جی. دیکھیے چارج تو جج کرتا ہے نا, اس کو عدالت میں چارج فریم ہوتا ہے, اور میرا کہنا یہ ہے کہ وہ چارج جو فریم ہوگا وہ ہوتا ہے ٹرائل کورٹ میں, اور ٹرائل کورٹ از دی سویلین کرمنل کورٹس یا اینٹی ٹیررسم کورٹ, جہاں بھی ان کا ہوگا وہاں جا کے چارج فریم ہوگا. جب چارج فریم ہوگا تو آپ ایکیوز بنیں گے. دیکھیں FIR کا درج ہو جانا ڈز ناٹ میک یو پر سے ایکیوزڈ. الگ لاء میں الگ الگ پروویژنز ہیں. میں آپ کے خلاف FIR کرا جسٹ اے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ڈز ناٹ مین یو بیکم این ایکیوزڈ پر سے امیڈیٹلی. آپ کو اس پہ جا کے پھر کورٹ کے اندر وہ چارج ہوتا ہے, چارج فریم ہوتا ہے, اس میں آدمی پلیڈ کرتا ہے گلٹی ناٹ گلٹی. جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت ایکیوز نہیں ہوتا. جب ایکیوزڈ ہوں گے پھر دیکھنا ہوگا کہ آپ 2D کے پیرامیٹرز میں آتے ہیں. اگر آپ اس میں نہیں آ رہے تو آپ بات آگے چلے گی نہیں. وہ ان کی کسٹڈی فوج کے, میرا کہنا یہ ہے کہ لیگلی کسٹڈی جو ہے جو جتنے بھی بندے زیر حراست ہیں فوج کے وہ انلیگل ہیں, وہ انلیگل ان کے زیر تحویل میں ہیں. اور جو ابھی جدون صاحب نے بھی منشن کیا کہ 27 لوگوں کا ٹرائل جو سابقہ PTI دور میں ہوا تھا, دیٹ واز آلسو تھرو وداؤٹ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. اگر وہ بھی ہوا تھا تو غلط ہوا تھا. دیکھیے کسی نے کوئی غلط بات کی, PTI کی حکومت ہو ایکس ہو وائی, مجھے ان سارے فیکٹس نہیں معلوم کہ اسے کیوں نہیں اتنا کنسرن شو کیا گیا, کیونکہ پھر یہ تو ابھی چلا آ رہا ہے. دیکھیں وہ جو ان کو دیکھنا ہوگا وہ TD میں وہ کیسز دیکھیں, ہر کیس کی نوعیت دیکھنی ہوگی. آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ ان کو چارج کیا, وہ ان کی ٹرائل کہاں چارج ہوئے, کہاں ان کی کسٹڈی کیسے کمانڈنگ آفس کو دی گئی. یہ ہم لوگ جب سارے چیزیں آفینس کی نوعیت اور اوفینس کیا تھا جس پر چارج تھا, اور چارج فریم آئی ایم شیور کسی نارمل کرمنل کورٹ میں ہوا ہوگا, اس کے بعد ان کی کسٹڈی ہینڈ اوور کی گئی ہوگی کمانڈنگ آفیسر کو. یہ جب تک ہمارے سامنے فیکٹس نہیں آتے تو, لیکن اگر وہاں بھی یہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط ہوا ہے. رائٹ. جدون صاحب, آج اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نوٹ بھی انہوں نے پڑھ کے سنایا اور استدعا کی کہ جی فل کورٹ تشکیل دیا جائے, آلدو کہ ان کو عدالت میں بتایا گیا کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, 3 ریکیوز کر چکے ہیں بینچ سے, اس کے باوجود بھی فل کورٹ کی استدعا. آپ کو لگتا ہے کہ معاملے کو یا معاملے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی مترادف ہے؟ نہیں دیکھیں, فل کورٹ ابھی تو جو سمر ویکیشن ہے ان کو بھی پتہ ہے اٹارنی جنرل صاحب کو کہ فل کورٹ نہیں بن سکتی, سر باوجود اس کے یہ نقطہ کیوں بار بار پیش کیا جا رہا ہے؟ ڈیلے کرنے کی. اب وہ دیکھیں انہوں نے میرے خیال میں آج ہی کہہ دیا تھا کہ اٹس ناٹ پاسبل ٹو کنسٹیٹیوٹ اے فل کورٹ بیکاز سم آف ججز آر آؤٹ آف دا کنٹری اینڈ جو ہیں تو ہم نے پہلے 9 نکری مین پہ جایا, 3 ویسے ہی آؤٹ ہو گئے, 3 تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے, تو فل کورٹ کس طرح بنے گا؟ ابھی جو میرے خیال میں جو بینچ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ گزارا چلانا پڑے گا.
اسی کے ساتھ ہی گزارا چلانا پڑے گا. لیکن جدون صاحب آپ کے خیال میں ابھی بیچ میں بات بھی ہوئی تھی اور زبیر صاحب نے بھی ذکر کیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹیگوریکلی بتایا تھا کہ 102 افراد کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے, آلدو کہ اٹارنی جنرل صاحب نے عید سے قبل آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹرائل عید کے بعد کی کیا پوزیشن ہوگی ہمیں نہیں پتا. لیکن جہاں پر آپ ایک جانب دیکھتے ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے, اور باوجود اس کے یہ جو تمام ورکرز اور جس میں میجورٹی اسٹوڈنٹس ہیں, سر کیوں نہیں اس طرف جایا جاتا یا اس کو اتنا الارمنگلی کنسیڈر کیا جاتا کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے مستقبل ایٹ سٹیک نظر آ رہے ہیں, ان سے معافی نامہ کر کے کچھ معاملہ جو ہے وہ سیٹل کرنے کی طرف آیا جائے؟ یہ دیکھیں, ہم آپ کو, میں اور زبیری صاحب تو آپ کو لیگل اوپینین بتا سکتے ہیں کہ یہ offense کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا اس کا کون سا بنتا ہے. باقی جو ابھی بندے افیکٹڈ ہیں ان میں کوئی بندہ کورٹ میں آیا نہیں ہے, نہ انہوں نے ہائی کورٹ میں کوئی ریٹ کیا ہے جی کہ ہماری جو ہینڈنگ اوور ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. میرے خیال میں اب زبیری صاحب اس میں یو کین یو سی آنسر بیٹر دین می کہ جی جو بندے اکیوزڈ ہیں یا جو جن پہ چلو اکیوز نہیں بھی ہے, ایکوزیشن لگا دی گئی ہیں اور ان کو ہینڈ اوور بھی کر دیا کہ ابھی تک وہ خاموش کیوں ہیں؟ وائی ڈیڈنٹ چیلنج دیٹ آرڈر آف دا اینٹی ٹیررزم کورٹ جی کہ ہماری جو ہینڈنگ اوور ہے یہ غلط ہوئی ہے, ہمارا تو جو اس میں رول ہے ہمیں بتائیں, لسٹ آف ایکوزیشن دے, ہم نے کیا کیا, واٹ وی ڈڈ. اینڈ اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ والا رول جو ہے نہیں بنتا تو پھر ہائی کورٹ اس میں دیکھ سکتی ہے, کرمنل ریویو میں دیکھ سکتی ہے کہ جی یہ ان کے جو ہینڈنگ اوور آرڈر آف دا جو اینٹی ٹیررزم کورٹ آف پریزائڈنگ آفیسر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اس کے فیئر ٹرائل کے یا جو بھی کرمنل ریویژن کے اندر کو ریویژن مل سکتی ہے کہ وداؤٹ جورسڈکشن ہے یہ آفینس نہیں بنتا. تو وہ ابھی تک جو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ آگے ہائی کورٹ میں اس میں ریویژن میں گیا ہوا. آپشن موجود ہے, دیکھیں نا آپشن موجود ہے ایک بندے کے ساتھ. اب پاکستان کے اندر جتنے لوگ جیلوں میں صحیح, مجھے آپ آنیسٹلی زبیری صاحب اور میں دونوں پریکٹس کرتے ہیں, آلدو کہ ہمارا فیلڈ بھی مطلب ملتا جلتا ہے یا ڈفرینٹ ہے, کارپوریٹ ہے زبیری صاحب. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن پہ صحیح اوفینس جو ہے وہ بنتے ہیں یا وہ چارج ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی دے آر لوکنگ فار دا کورٹ, کوئی ہائی کورٹ سے بری ہوتا ہے, کوئی الٹیمیٹلی بعض لوگ 15 سال سے بعض سپریم کورٹ میں بری ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو اوفینس ہی نہیں بنتا تھا, یہ 302 کا بنتا ہی نہیں تھا, یہ تو اس نے ارادہ قتل کیا ہی نہیں تھا, اسے تو ڈنڈا مارا تھا, بندہ مار گیا. اور سر اسی طرح سے یہ وہ تمام ورکرز ہیں زبیری صاحب جو کہ اگر تحویل میں ہیں, ڈیٹینڈ ہیں, نیچرلی ان کو سپورٹرز ہیں, فینز ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کے اکسانے پہ, کسی ڈیسیشن پہ, کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ کچھ کام کرتے ہیں. جب آپ کے پاس ارریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہیں ریگارڈنگ ماسٹر مائنڈز, بیٹرز, فیسیلیٹیٹرز آپ کہتے ہیں, تو پھر ان کے پیچھے کیوں نہیں جا رہا؟ اور یہ جو ورکرز ہیں ان کے ایج گروپس, مطلب ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ان کا تعلق ہے, ان کا پاسٹ ریکارڈ کیا ہے, ٹریک ریکارڈ ان کا ہے مطلب, اور کیا ایج گروپ ہے ان لوگوں کی, اسٹوڈنٹس ہیں, کیا ہیں؟ دیکھیے جو جدون صاحب نے بات کی وہی سوالیہ نشان ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں کورٹس میں جا رہے. تو آپ سوچ لیں کہ میں اس پہ نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ ایم شور جدون صاحب کہہ سکتے ہیں. آپ سوچتے ہیں وہ کس کی کسٹڈی میں, وہاں کیا ہو رہا ہے, وی ڈو ناٹ نو. دوسرا جو اٹارنی جنرل, واٹ ایور وی نو از واٹ دی اٹارنی جنرل آ کے کورٹ میں کہتے ہیں کہ جو ان کی فیملی سے ملوا دیا گیا سب کچھ ہے. دیکھیے بات اگر ریفیوٹیبل ایویڈنس اگر ہے, اگر جو جس آرگنائزیشن نے جس نے اگر ٹرائل کرنا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم ٹرائل کرنا ہے, اگر ارریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے تو پھر فیئر ٹرائل کیسے ہوگا؟ ایویڈنس تو ہیز ٹو, آپ کو جو شہادت ہوتی ہے وہ کورٹ میں پیش کرنی ہوتی ہے, اس پہ جرا ہوتی ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے. اور وہاں تو دیکھیے جو آج بات ہو رہی تھی ملٹری جو کورٹ مارشل ہوتا ہے اس میں سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, اس میں ریزنس بھی نہیں دیے جاتے کہ ججمنٹ کے کیا ریزنس ہیں. تو یہ کیسے فیئر ٹرائل ہے؟ ہمارے آرٹیکل 10 ہے, دیکھیے جو مین ہمارا آرگیومنٹس ہیں کہ یہ جو اگر ٹرائل ان لوگوں کا اس میں ہوا, کیا وہ آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل وغیرہ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں. پھر جو ابیٹرز وغیرہ, یہ تو انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پکڑیں کہ اگر ان کے کوئی سازش بھی تھی تو کون تھے جو سازشی ان کو پیچھے جائیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو بھی ہونا چاہیے فیئر ہونا چاہیے, انصاف کے ساتھ. اگر آپ نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے تو پھر آپ میں اور ایک ٹیررسٹ یا اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. آپ اسٹیٹ ہیں, اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہوتی, یہی میں نے آج سیکشن پڑھ کے سنایا تھا کہ آپ اگر ٹیررسٹ کو اسی طرح نہیں مار سکتے جیسے ٹیررسٹ آپ کو مارتا ہے, آپ کو ڈیو پروسیس کرنا ہوتا ہے. ایبسولوٹلی, اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ بالکل اس کو یقینی بنانا چاہیے. لیکن آن دا کنٹری زبیر صاحب, جدون صاحب, یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کچھ ایویڈنسز اور آن ریکارڈ کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں, جو وہ سیاسی ورکرز جو ہیں وہ آپ کو نعرے بھی ادارے کے خلاف بھی نظر آئے لگاتے ہوئے, انہوں نے اس کے بعد آ کے پریس کانفرنس کی, معافی کی, اور اس کے بعد وہ نئی جماعتوں کا بھی حصہ بہرحال نظر آ رہے ہیں, اور ان کے خلاف کوئی پھر ایکشن بھی نہیں لیا گیا, وچ از ویری انفارچونیٹ. کیونکہ بہت کنسرننگ بات یہ ہے کہ اس وقت 102 بھی اگر نمبر کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جن کے ٹرائل, جن افراد کے ٹرائل شروع ہو چکے ہیں ملٹری کورٹس میں,
दिस इज़ वेरी अलार्मिंग. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आबिद जुबैर साहब. जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया. के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.